बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पते की बात के साथ रज़ीना आलम हाज़िर है। आज का मौज़ू है वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बहुत खूबसूरत मौज़ू है। और जो ख़वातीन हैं या ख़ातून हैं हमारे घर में या हर घर में, उनकी जो उनकी जगह है वो एक महवर की तरह है। और जो उनको इज़्ज़त मिली है, जो उनको एहतराम मिला है, यानी जब वो माँ बनती है तो उसके पाँव तले जन्नत होती है। जब बीवी होती है तो वो शौहर का लिबास कहलाती है। और इसी तरह हर जगह बहनों को, बेटियों को, बेटी है जो अल्लाह की रहमत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब एज़ाज़ात हैं, ये एक ख़ातून को मिले हैं। किस लिए? इसलिए कि उसके ऊपर उसकी चंद ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ भी आयद हैं। देखिए, जितना बड़ा ओहदा होता है, उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जितने बड़े कोई मर्तबा मिलता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ और उसके फ़राइज़ भी उसके साथ होते हैं। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि हमारी हम सब ख़वातीन को, आप समेत, मुझ समेत, जो एहतराम मिलता है, उसके पीछे क्या हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब देखना ये है कि वो ज़िम्मेदारियाँ और वो फ़राइज़ हम ख़वातीन किस हद तक निभा चुके हैं और किस हद तक निभा रहे हैं। अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो उसमें फैली हुई बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि मुनासिब नहीं हैं, जो गलत हैं, वो नज़र आती हैं। और ख़ानदान जिसकी सरबराह एक औरत होती है, उसकी महवर तो वो खुद औरत होती है, उसी के गिर्द सब चीज़ें घूमती हैं। और वो मिलकर वो एक इकाई है, ख़ानदान जो है वो एक इकाई है, और वो जब मिल जाते हैं तो मुआशरा बनता है। तो मुआशरे की जो ख़राबी है उसका मतलब है कि हमारे ख़ानदान के जो तौर तरीके हैं उसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो कि हम अदा नहीं कर सके, या हम अदा करने में पीछे रह गए, या हमसे उस तरह अदा नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए था। तो अब वो ज़िम्मेदारी तो बहरहाल है। देखिए, हम अगर जितना भी इससे इनकार करें कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये कहाँ लिखा है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मुआशरे में एक घर एक एज़ अ यूनिट है, उसमें वो ज़िम्मेदारियाँ अरसे से तफ़वीज़ की जा चुकी हैं, और उससे हमें अपना आप को निजात दिलाना जो है वो मुश्किल है। अब वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हम निभा रहे हैं? ये सवाल अगर हम सब ख़वातीन अपने आप से पूछें, और वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? लेट्स सी कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ से शुरू हुए थे, और वो ज़िम्मेदारी जो सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा ने की थी कि उनके बेटे ने एक अपने मुलाज़िम को थप्पड़ मारा था, तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, और उन्होंने कहा जब तक आप उससे माफ़ी नहीं माँगेंगे, आप घर पे नहीं आ सकते। 3 दिन सर सैयद अहमद ख़ान इधर से उधर फिरते रहे, सब लोगों से सिफ़ारिशें करवाते रहे। तो फिर जब उसने माफ़ी माँगी, उससे बाकायदा हाथ जोड़कर, ये नहीं कि सॉरी कह दे, आजकल तो सॉरी पे ककरा दिया जाता है, लेकिन बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी, तो फिर जाके उन्होंने उनको घर पे आने दिया। वो माएँ जिन्होंने इनको पाला, जिन्होंने इनको वो उन्होंने उनको कुछ तरीके सिखाए थे, कुछ तौर तरीके घरों के, और किस तरह एक ख़ानदान को रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें उन खुद बच्चे के लिए भी अच्छी होती हैं और माशरे के लिए भी अच्छी होती हैं। लेकिन अब जो हालात हम देखने में आ रहे हैं हमें सबको, आप सबको, और ये नहीं है कि सिर्फ मैं इसको महसूस करती हूँ, अगर आप लोग खुद भी गौर करें तो आप भी महसूस करेंगी कि अब हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, उसमें क्या हम माएँ अपने ज़िम्मेदारियाँ और अपने फ़राइज़ पूरा करने में कोताही बरत रहे हैं? तो ये देखने की ज़रूरत है, और यकीनन बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें नज़र आती हैं। आजकल मतलब मैं नौजवानों को नहीं कहती हूँ, बड़ों को भी आप देखें कि कोई वो गधे का गोश्त खिला रहे हैं, कोई आंतों से घी निकाल रहे हैं, उसके समोसे खिला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई उनका जो है वो उनकी वैल्यूज़, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, वो चीज़ जो है ना वो मुआशरे में कम होती जा रही है। और इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी की ना होने से, और एक उसूल जो थे पहले ख़ानदान के,
کہ رشتے داروں کا خیال کیا جاتا تھا۔ آج کل اگر آپ ہم نوجوانوں سے پوچھیں کہ آپ کے کزنس کتنے ہیں، آپ کے جو ہے رشتے دار وہ کون ہیں، تو ان کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی واسطہ ہی نہیں رکھا۔ وہ جو کمپیوٹر اور جو یہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے واقعی لوگ دور ہو گئے ہیں اور وہ موبائل ان کے قریب ہو گیا ہے، اور اس کی انفارمیشن اس کو ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے نوجوان انٹیلیجنٹ بھی ہیں، ویل انفارمڈ بھی ہیں، لیکن جو ایک صحیح انسان میں خوبیاں ہونا چاہیے، اس سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو پاس لانا آسان نہیں ہوتا۔ میں اپنے شادی سے پہلے عمرہ کرنے جا رہی تھی، تو وہاں پہ اسی جہاز میں اپنی والدہ کے ساتھ گئی تھی۔ اسی جہاز میں ایک امریکن خاتون تھی، وہ جرنلسٹ تھی۔ تو انہوں نے میری والدہ سے پوچھا میرے تھرو انگلش میں کہ آپ کی بیٹی کی اب شادی سنا ہونے جا رہی ہے، تو یہ آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہماری بچی تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی اور بڑی خوش بھی ہوئی کہ دیکھیے آپ کا جو گھرانے کا فیملی سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی چیزیں ہوں، لیکن اب ہم وہ آگے نکل گئے ہیں، تو وہ واپس نہیں آ سکتے۔ کہنے کا میرا، گزارش کرنے کی میری یہ بات ہے کہ آپ اگر مہربانی سے آج ہی اس چیز کو روک لیں، تو پھر آئندہ اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ واپس لانا مشکل ہو جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرائض ہیں جو کہ ہم خواتین پر عائد ہیں، چاہے وہ کسی نے بھی کیے ہوں۔ سب سے پہلا تو ایک سب سے بڑا اعزاز جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی عظمت کے بچوں کی جنت جو ہے اس کے ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگی اعزاز، اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہوگی۔ تو اب ایک ماں کی حیثیت سے میں دیکھتی ہوں کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اور وہ مختلف ادوار میں دیکھتی ہوں۔ دیکھیے جب ایک چھوٹا بچہ ہمارے گود میں آتا ہے، تو وہ بالکل ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ آہستہ آہستہ جس طرف ڈھال لیں، سب سے پہلی چیز جو وہ پروٹیکشن، اس کو جو احساس تحفظ ہوتا ہے، وہ جب ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو ٹائم دیتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب اگر ہم جاب کرنے لگیں گے، ظاہر ہے تو پھر تو دو چیزیں تو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو وہ چیز میں کمی آتی جا رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دیکھیے جاب کرنا، پیسہ کمانا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو اصل اہمیت ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت میں ہے، اس کی صحیح پرورش میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے ذرا سا، تو پھر اس کو کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، اس کے کھانے کا خیال، کہ اس کو کیا چیزیں ہمیں دینی چاہیے۔ وہ پتہ نہیں اگر 2 2 سال تک صرف دودھ پر ہی ہے تو ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی نالج بڑھائیں، اپنا دیکھیں کہ ہمیں اس بچے کو مطلب اس کی طرف پوری توجہ اور پوری اس کی پرورش۔ پرورش کے بعد ایک بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے ماؤں کے لیے، وہ ہے اس کی تربیت۔ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہے وہ باشعور ہوتے ہیں، 10 سال کی عمر سے سمجھیے، یا 15 سال کی عمر سے، یا اس سے بھی پہلے چھوٹے بھی بچے سوال بہت کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم کتنے تحمل سے سنتے ہیں، کتنے تحمل سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں، کتنے کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، یا میں یہ کر رہی ہوں، یا میں کسی کے ساتھ بات چیت فون پہ کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ اس کا جو ہے وہ حق پہلے ہے کہ آپ اس کے سوال سنیں اور اس کو تحمل کے ساتھ جواب دیں۔ اور یہ اس کی ایک انکوزیٹونیس ہوتی ہے، جو اس کی ذہانت ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم پہ آپ سے سوال کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس وقت میں، کسی وقت میں بھی، کہ جب میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ صرف خواتین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہے، اور ہر چیز میں مرد شامل ہے، لیکن میں مردوں کے لیے دوبارہ ان کے فرائض کا ایک دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا، جس میں ہم مردوں کو ان کے فرائض جو ہے اور ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بتاؤں گے۔ لیکن ابھی ان کو سب کو پتہ بھی ہے، لیکن میں دہرانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے تربیت کا، اس میں پھر ذرا ایک مشکل دور آتا ہے ماؤں کے اوپر، اور وہ جو ہے وہ بڑا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ صبر آزما بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ تحمل کے ساتھ گزریں، اس پہ نظر رکھیں، اس کی کمپنی پہ نظر رکھیں،
اس کی بات چیت پہ نظر رکھیں۔ دیکھیے، نظر رکھنے کو یہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی آپ میری جاسوسی کر رہی ہیں، تو وہ جاسوسی نہیں ہوتی، وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک اچھے انسان بنو، تو آپ کی چیزیں جو ہے نا ہم اس طرح کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ مجھ سے زیادہ بچے کو ہوگا۔ اس کو یہ سمجھائیں کہ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یا جو آپ کے اوپر تھوڑی سی پابندیاں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح وہ بچوں کی جو براٹ اپ ہے اس کو کرنے کا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر ان کو صحیح راستے پر آنا، ان کو جو ہمارے دین کی فرائض ہیں، وہ جو ہمارے حقوق العباد ہیں، وہ اس سے اویئر آف کرانا، ان کو سمجھانا، ان کو کہانیوں کے سلسلے میں، ان کو کہانیوں کی طرح جیسے انسان بیٹھ کے یا لوریوں کی، ہم تو کہتے ہیں کہ لوریوں میں اس کی تربیت کی، خیر لوریاں تو اب اتنی نہیں کوئی سناتا، لیکن کم از کم بات چیت میں ان کو مختلف چیزیں بتا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بچوں کا دور آتا ہے وہ ان کی جوالی کا اور ان کی شادی اور اس طرح کے معاملات کا۔ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ ماں باپ کا آپس کا تعلقات، ان کے آپس کے تعلقات، اور یہ کہ اگر اس میں اختلافات ہوں اور وہ بچوں کے سامنے ہوں اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، تو اس سے ان میں عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ان میں وہ جو شادی سے خوف ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی شخصیت میں منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا عورتوں کا یہ فرض ہے کہ کوشش کریں کہ گھر کی فضا جو ہے وہ خوشگوار ہو، اور یہ نہیں، اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا لوگوں کے گھروں میں کہ اگر وہ ماں باپ چھپ کر بھی کچھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو بچے فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سن کے آواز۔ تو یہ نہیں ہے، بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے پیدا نہیں ہوا ہوتا بچہ، اس کے بارے میں بھی جو خیر وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں، یا جھگڑا ہے یا اس کا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ماں باپ میں اس قسم کی بات جھگڑا فساد ہو۔ تو گھر کی فضا کو خوشگوار رکھنے کے بڑے اصول ہیں کہ بھئی آپ بات کریں، آرام سے کریں، جب شوہر کو غصہ آئے تو خود جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، پھر اگلی دفعہ ان کو بتائیں کہ جی یہ بات آپ کی صحیح نہیں تھی۔ تو اس چیز کو خوشگوار رکھنے میں ایک عورت بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ سب سے مشکل دور ایک ماں کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب بچے ٹین ایجر ہوں، کیونکہ اس وقت بچوں کی جو جذباتی کیفیات ہوتے ہیں، ان کے جو وہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ذرا ذرا سی بات میں غصہ بھی ان کو آتا ہے، جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، دنیا کو وہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں یا کوئی ایسا کام کرے جو کہ بڑا زبردست ہو۔ تو یہ سب چیزیں ان کے جبلت میں، ان کے سسٹم میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس وقت ماں کا کیا کردار ہے؟ اس وقت میں چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو، بچوں کو دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے اس کو اس کی صحت کے متعلق بتائیں کہ آپ یہ چیزیں لیں، یہ کھائیں، اس کے جو کھانے کا جو سسٹم ہے وہ درست رکھیں ہمیشہ۔ اور یہ جو ہے سبزیاں بچے نہیں کھاتے عموماً، اس کو کسی طریقے سے پہلے وہ ایک وہ اسپنچ کا آیا تھا کہ پاپا از اے سیلڈ تھا، کیا تھا وہ کہ وہ لیتا تھا وہ کہ وہ پالک کھاتا تھا، تو پھر بچوں نے کھانا شروع، تو اسی طرح کی چیزیں ٹین ایجر میں بھی جب بچے ہوں تو ان کے کھانے پینے کا سلسلہ، ان کے پڑھائی کے ٹائمنگز، ان کے صفائی ستھرائی، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ لوگ اس عمر میں بس اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، فینٹیسائز جو ہوتی ہے، فینٹیسی ان کی ہوتی ہے ذہن کے سامنے، تو اس کو ذرا وہ کرنے کے لیے ان کو باہر کے کھیلوں میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحت مند ہوں اور صحت مند مشاغل میں آئے۔ تعلیم پہ ضرور توجہ دیں، لیکن تربیت ساتھ ساتھ دیکھتا رہنا اس وقت، اور بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بچے آرگیو کرتے ہیں، ہر چیز کا پوچھتے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اور ایک چیز جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں یہ سب نئی نئی چیزیں نہیں آئی تھی، تو ان کو کچھ نہیں معلوم، حالانکہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو تجربہ ہے وہ ایک انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، جو نا تجربے کار ہیں وہ اس میں ابھی نہیں سمجھ، اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیشہ یہ بچوں کو بتاؤ کہ دیکھیں
ہم یہ نہیں کہتے آپ فیصلے بے شک خود کریں، لیکن اگر آپ بڑوں سے مشورہ کر لیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، تو یہ ہوگا اور کہ آپ صحیح سمت جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا کہ جی وہ کچھ نہیں جانتے، یہ آج کل کے جو ہے نا بچے، ان میں یہ چیز جو ہے نا، وہ ہم خود ہی ان کو ذہن میں یہ چیز ڈالے تاکہ وہ ایسے نہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی کا دور آتا ہے۔ شادی سے پہلے ایک جذباتی تعلقات، وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جو کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کو ظاہر ہے ہم میل جول تو ہمارے دین میں نہیں ہے بالکل بھی الاؤڈ، اور وہ صحیح ہے، اس میں بہت مصلحت ہے، لیکن ہم ان کو گائیڈ کریں کہ دیکھیں آپ اپنا مطلب اپنے کلیگ سے، اپنے کلاس فیلو سے ملنا جلنا، سلام دعا ضرور رکھیں، لیکن بہت زیادہ قریب نہ آئے۔ میں ایک کانویکیشن میں گئی تھی، تو میں ان سے کہنے لگی کہ دیکھیے لڑکیوں، آپ نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، لیکن اپنے شانے الگ رکھ کے کرنا ہے۔ تو ایک اس سے بعد مجھے ایک لڑکی ملی، وہ کہتی ہے آنٹی میڈم، میں نے آپ کی کانویکیشن میں تھی، اور اب میں کام کر رہی ہوں مردوں کے ساتھ، میں اپنا شانہ الگ رکھتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنا ان کے اپنے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ جائیں، کام کریں، ان کا حال بھی پوچھیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں، مطلب کلاس فیلوز تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ذرا ایک لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ اپنی پسند ان کو کوئی آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ اپنے والدین سے مشورہ کرے، ان کو بتائے۔ دیکھیں ماں باپ میں سے ایک کے ساتھ، ایک کو بچے کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے، اس طرح کہ وہ اپنی ہر بات آ کر بتا سکے۔ تو وہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتائے گا تو کسی اور کو بتائے گا، یا اپنی والدہ کو نہیں بتائے گا۔ والدہ قریب ہوتی ہے تو ماں کو ذرا بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک اور چیز جو اکثر خواتین کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو باپ کے نام سے ڈراتی ہیں کہ وہ آئے گا تو بس پھر میں ان کو شکایت لگاؤں گی اور وہ یہ کرے گا۔ تو وہ بچوں کے ذہن میں نا باپ کا ایک امیج جو بنتا ہے، وہ ایک بڑا ظالمانہ سا بنتا ہے، تو وہ اس سے بھی ہمیں ایک خاتون کی حیثیت سے، ہمیں ایک ماں کی حیثیت سے اس چیز سے اعتراض کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ جب اگر وہ پسند کا اظہار کرے تو اسے دیکھے، اور اس میں اپنی انا اور اپنی، دیکھیے نباہ جس نے کرنا ہے ان کو ہی اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی جو ہے وہ کرے۔ آپ کو میں ایک جلدی سے ایک حدیث بتاتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ سے مشورہ کر رہی۔ وہ شخص جو تھے وہ بہت معمولی شکل کے تھے، بہت زیادہ معمولی شکل کے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے۔ تو پھر آپ نے اجازت دی کہ ہاں، کہ جب دیکھ کر آپ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی شکل اسی طرح منظور ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اور وہ زمانہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے جس نے شادی کرنا ہے اس نے دیکھنا بھی ہے ایک دوسرے کو، اس کے دل میں اس کی ایک احترام، ایک چاہت بھی ہو اگر، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت سے بچوں کو شادی کرنی چاہیے، ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے، ان کے تھرو کرنا بہت ضروری ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ، اور ماں کو بھی اس چیز کو دیکھنا کہ وہ اپنی انا نہ بنائیں، بلکہ بچوں کی نظر دیکھیں، بچوں کی جذبات کا احترام کریں، تو اس طرح وہ ماحول بھی صحیح رہے گا اور بچے کی خوشی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں سمدھیانوں کے اور باقی بچوں کی بیویوں کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت اہم دور ہوتا ہے ایک عورت کی زندگی میں، کیونکہ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانے کے لیے، یا وہاں پہ امن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے افراد گھر میں ہوں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا مطلب شعور ہو۔ تو اس پہ ہمارا فرض اور ہمارا جو کام ہے، وہ ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم، دیکھیے بہویں آتی ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آتی ہیں، تو ان کو ویلکم کریں، ان سے محبت کرے۔ کبھی جو پوزیسو ہو جاتے ہیں نا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ بس وہ آئے گی تو چھین لے جائے گی، کوئی نہیں چھینتا۔
اگر وہ بیٹا آپ کا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گا، لیکن اس کی ذمہ داریوں کو بھی ریئلائز کرے کہ اب اس کی بیوی آ گئی ہے، اب اس کے بچے ہو گئے ہیں، اس کی وہ ذمہ داری ہے، اور وہ اس چیز کے لیے بھی عہدہ برا ہونا ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم بہوؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ داماد ہے تو ان کو بھی ایک عزت کا مقام ہمیشہ ہمارے سوسائٹی میں دیا جاتا ہے، جو کہ دینا چاہیے، لیکن اگر جو بیٹی کی ہم نے شادی کر دی ہے تو وہ بیٹی اپنے گھر میں ہے، پھر اس میں مستقل دخل اندازی یا اسے پوچھنا کہ کیا حالات ہے، کیا ہوا ہے، تو پھر ایسے کرو تو اب ایسے فلانا کرو، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ گھروں میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر ان سے اچھے تعلقات ہوں تو سب دیانوں سے زیادہ پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ آپ کے گھر آتے ہیں آپ کی بہویں بھی خوش ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں، اس پہ کبھی انسسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بچے آئیں شوق سے رہیں، لیکن اگر وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، پیار محبت رہے، بے شک وہ الگ رہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی چیز ہماری نہیں ہوتی، ہمیں بچوں کے بارے میں جب وہ شادی شدہ ہو جائیں اس وقت ان کو اتنی آزادی ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، ان کو اپنے خاندان کو چلانا ہے۔ ہاں، ایک عجیب سا تعلق اپنے گرینڈ چلڈرن سے ہوتا ہے، جسے میں بھی تجربہ کرتی ہوں، تو اس میں دل تو چاہتا ہے کہ اس میں ہم کچھ دخل اندازی بھی کر دیں کبھی کبھی، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے ان ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچے کے لیے فیصلے کریں، لیکن ان میں اگر لائق بچے ہیں تو وہ ضرور اپنے والدہ سے یا والد سے، اگر وہ حیات ہوں تو ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن ماؤں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم اس کے بھی ٹھیکیدار ہیں بچوں کے اور ان کے بچوں کے بھی ٹھیکیدار ہیں۔ نو، کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، بچوں کو انڈیپینڈنٹلی اپنا گھر چلانے دے، ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کے ساتھ رہیں، انہیں خوش رہنے دے اور خود بھی خوش رہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک بہت بڑی کسوٹی ہے ایک عورت کے لیے، کہ جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتی ہے تو پھر ان کی خوشگوار زندگی کے لیے اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر یہیں پہ آ کے ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر خاتون کو چاہیے کہ اپنی کچھ ذاتی کچھ مصروفیات کر لے، کوئی ویلفیئر ورک کر لے، کوئی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھے کہ پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ جی تم ابھی تو آئے تھے، تو 2 دن بعد اب آئے ہو تو کیوں آئے ہو، تو وہ اب یہ ہے۔ تو بچوں میں بہت زیادہ زیادہ ان کے ساتھ قربت، دل تو چاہتا ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن اگر وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے یا اپنے فیملی کو لے کے باہر جانا چاہیں، گھومنے پھرنے جانا چاہیں، تو خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کرے، یہ نہیں کہ ان کو روک ٹوک سو کوئی آج کل کیا، کبھی بھی کوئی نہیں برداشت کرتا تھا۔ پہلے عورتیں مطلب خاموش ہو جاتی تھی، اب وہ ویسے نہیں ہوتی ہے، یا اگر ہو بھی جاتی ہیں کس گھرانوں کی ایسی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک خوشگوار زندگی خود بھی گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی گزارنے کے لیے سامان پیدا کریں۔ اور یہیں پہ آ کر ہوتا ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں اتنا خوبصورت تھا، وہ عورت اتنی حسین تھی، وہ ایسے تیار ہوتی تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں وہ بہت اچھی تھی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے ساتھ کیوں کیا، فلاں وقت اس طرح میرا ساتھ دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آ، شخصیت، وہ خاتون، وہ امورٹل اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ان کے بچے جب انہیں یاد کرتے ہیں اچھی یادیں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہی میرا کہنا ہے آپ سب سے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ ہماری بہنوں کو یہ بات میری سن کے وہ اپنا ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ آیا ہم ان چیزوں پہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں، اور اسی میں خوشی ہے ہم سب کی۔ بہت شکریہ۔ اگلے سیگمنٹ پہ میں اپنے پیارے بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے بات کروں گی مردوں کے لیے، اور ان کو ان سے یہ بات کروں گی کہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض کیا ہے۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔